अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और रऊफ क्लासरा साहब भी कुछ ही देर बाद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। नाजरीन, हुकूमत अब अपनी किस किस नाकामी का एतराफ करेगी? कभी लोड शेडिंग के मामले पर हाथ खड़े करते हुए अल्लाह से दुआ की अपील की जाती है और अब एतराफ इस बात का कि हम कौम को बेघर मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहरिक नहीं कर सके। सवाल यह है कि अगर आज हुकूमत को आईडीपीज की नाराजगी का इतना ख्याल आ रहा है, क्या इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के खेल में इतना वक्त जाया कर दिया कि अचानक ऑपरेशन से आईडीपीज को संभलने का मौका ही नहीं मिला? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि इमरान खान ने इजरायली जारियत पर यह कहा है कि बुज़दिल हुक्मरान अरबों डॉलर बचाने के लिए इजरायली जारियत पर खामोश हैं। क्या हुक्मरानी अब सिर्फ अरबों डॉलर बचाने के लिए ही की जाती है? दूसरी तरफ इमरान खान यौम आजादी पर मुल्क को बादशाहत से आजाद कराना चाहते हैं। इमरान खान 14 अगस्त को आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं और सबसे बढ़कर ये कि क्या हुकूमत करने देगी? क्योंकि लॉन्ग मार्च के शुरुका को इस्लामाबाद दाखिले की इजाजत न देने पर हुकूमत अब गौर कर रही है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जरदारी साहब अमरीका को वादा याद कराने गए हैं कि 3 इंतखाबात तक मार्शल लॉ नहीं लगाया जाएगा। क्या इस लॉन्ग मार्च या इनकलाब से मार्शल लॉ का खतरा है? इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ और हम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। कल सबसे पूछ लेते हैं। जी कल साहब, ये बड़ी डिटेल से आपने बताया, बहरहाल उस पर भी आएंगे, मगर मैं आगाज में बात करूंगा लाहौर में, जो लाहौर से शुरू करते हैं। लेस्को पर 2 लेटर्स मिले हैं लेस्को को, और उन्हें कहा है कि ये चूंकि आखिरी महीना है फाइनेंशियल ईयर का, तो इस महीने जो बिल आने हैं वो खास से तकलीफ दे बिल होंगे बिजली के। और इसमें जो रिपोर्ट आज मैं देख रहा हूँ वो ये कि जो शॉर्टफॉल है उसको खत्म करने के लिए इंडिविजुअल जो हमारे बिजली इस्तेमाल करने वाले और वो लोग हैं जो बिजली का बिल देते हैं, उन पर ओवर बिलिंग की एक पिछले महीनों में से भी यानी आ रही थी ये खबरें कि ये ओवर बिल किया जा रहा है, खासतौर पर वो जो, और साथ करप्शन और जो लाइन लॉसेज हैं उनको कम दिखाने के लिए ओवर बिल किए जाए। बहुत से लोगों ने मुझसे राब्ता किया, किसी का 40,000 बिल आ गया जो कि एक मुतवस्सित घराने का। इस पे हम बात करेंगे कि ये क्या एक आम आदमी ने तमाम करप्शन का बिल भी अवाम ने देना है, करेंगे। साथ ही शाजी एक और बड़ी अहम खबर वो ये कि जो पंजाब का चाइल्ड ब्यूरो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, इन्होंने कोई 12 बच्चे यहाँ से कहीं से बाजियाब किए और वो सिंध से उनका ताल्लुक था, वो सिंध में उनको वापस किए जाने हैं। तो वहां पता चला कि सिंध में कोई फैसिलिटी नहीं है इन बच्चों को रखने की। मगर इसमें जो बात है सितम ज़रीफ ही है। 2011 में कानून बना चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है सिंध में, और उसको 60 दिन में इम्प्लीमेंट होना था, मगर अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कह रहा है कि जी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला रेगुलेशन का, वो वहां मौजूद ही नहीं है। तो बात करेंगे, इसके साथ और बातें भी हम शामिल कर लेंगे कि जो अवाम अपने पैसे फलाह के लिए हम देते हैं, मतलब EOBI को देते हैं, सोशल वेलफेयर, आपने अभी कभी तनख्वाह देखी है अपनी, उसमें कटे होते हैं हर महीने, वो कहाँ जाते हैं? वो करप्शन की एक कहानियां अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, लोग कुछ पकड़े हुए हैं, कुछ जो असल है वो भाग गए हैं, जो फ्रंटमैन थे या जो बेचारे स्केप कोर्ट्स थे वो अंदर हैं। तो ये पैसा अवाम का अवाम पे खर्च नहीं होता और ये बच्चे हमारे गलियों में रुल जाते हैं, जिसे आप कहते हैं। और साथ अगर मौका मिला तो बात करेंगे कि जो ऑयल बिल है हमारा, ये अब तकरीबन जो ट्रांसपोर्ट और जो ये बिजली के लिए जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये 1974 या 72 में 44% था इसमें जो कंजम्पशन थी, अब ये 92% से बढ़ गया। मगर इसके खास तौर पे बात करेंगे कि ये जो हम ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल करते हैं, जो रेलवे को हमने सिस्टमेटिकली तबाह किया है, और उसके बाद जो हमने ये NLC आया और ये दूसरे, इससे हमारी मैशत को कितना बड़ा नुकसान हुआ, और जो उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रही है, जो सड़कों पर बर्बादी है, इस पे ये 3 खबरें आज आपके साथ शाजिया। आज हम कोशिश करेंगे जो कोयटा में बच्चियों पर तेजाब फेंकने का, अगर हमें मौका मिला तो आज हम नुमाइंदा को ले लेंगे शाजिया वहां से। यानी ये भी 2-3 दिन से जब भी कोई खवातीन बाजार शॉपिंग के लिए जाती हैं, खास गिरोह है जो बाहर आता है, जो उनका मुखालिफ है बाजार में आने के, वो आके सिरिंज के जरिए आकर, अब ये दूसरे शहर में हुआ है, अब दूसरे शहर में और 2 बच्चियों पर सिरिंज के जरिए फेंका गया। तो ये क्या मामला है, ये कौन लोग हैं, और इस पे हम अपने नुमाइंदे से टेक लेंगे अगर हमें टाइम मिला तो। बड़ी अहम खबर है शादी। ठीक है, क्लासेस अब जब ज्वाइन करेंगे उनसे भी उनकी खबरें ले लेंगे कि वो आज क्या हमारे साथ शेयर करने वाले। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं, हुकूमत ने जो एक और अपनी नाकामी का एतराफ किया है। अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं कि कौम को बेघर मुतासरीन के लिए मुतहरिक हम नहीं कर सके, ये हमारी नाकामी है। वो अपनी नाकामी का एतराफ करते हैं। उन्होंने कहा मैं कबूल करता हूं इस नाकामी को। काजी साहब, किस किस नाकामी का हुकूमत एतराफ करेगी? क्या इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम नाकाम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते? बात मुझे जरा टेक्निकली ना उनकी जो स्टेटमेंट है, हम अवाम को मुतहरिक नहीं कर सकते। भाई अवाम को आपने मुतहरिक नहीं करना था। हाँ, अवाम तो खुद हुई भी है। अवाम को मुतहरिक नहीं करना था, आपने फंड्स को मुतहरिक करना था। ये जो हम आपको अवाम क्या मुतहरिक, मैं घर में बैठ के हिलना शुरू क्या मुतहरिक हूं? अवाम मुतहरिक
یعنی آپ ہمیں لگاتے ہیں جنرل سیلز ٹیکس لگاتے ہیں, GST لگاتے ہیں, ہم متحرک ہو جاتے ہیں, ہم آپ کو دے جاتے ہیں. آپ کی میری تنخواہ میں سے ہمیں کٹ کے پیسے ملتے ہیں, ہم متحرک ہو جاتے ہیں. بجلی کے بل آتے ہیں, ہم متحرک ہو جاتے ہیں. ہم آپ کو بلینز آف ڈالرز دیتے ہیں ہر سال. حضور آپ نے ان کو مینج کرنا ہے, اور ان پیسوں کا رخ جب ایسا نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے, کوئی ایسی مشکل آن پڑے, کوئی وپتا ہمارے اوپر آن پڑے اس ملک کے عوام پر, تو حضور آپ کو تنخواہ اس کام کی ملتی ہے کہ ان کا کام کریں. تو اب معاملہ کیا ہے؟ اب فنڈز, یہ نہیں کہ فنڈز متحرک نہیں ہوتے, مگر یہ کدھر متحرک ہوتے ہیں؟ یہ یہاں سے متحرک ہوتے ہیں تو یہ سیف ہیونز کی طرف باہر چلے جاتے ہیں, یہ باہر اثاثوں میں ڈھلتے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ فنڈز متحرک ہوتے ہیں, SROs سائن ہو جاتے ہیں, تو پتہ لگتا ہے 400-500 ارب روپیہ جو ہے وہ ادھر جناب متحرک فنڈز ہی متحرک ہو رہے ہیں, مگر عوام ادھر متحرک ہو رہے ہیں, فنڈز ادھر متحرک ہو رہے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے. تو آپ نے عوام متحرک ہوئے. اس ملک میں ایک حساب سے میں جو فکر دیکھ رہا تھا شادیہ, کہ سب سے زیادہ جو دنیا بھر میں لوگ چیریٹی کرتے ہیں وہ ریشو کے حساب سے, آبادی کے حساب سے, وہ پاکستان کے لوگ کرتے ہیں. اور عام طور پر جن کی کریڈیبل ہے, مثلا ایدی کو دے دیں گے اور لوگوں کو دے دیں گے, سرکار کو نہیں دیتے. وہ اس لیے ان کو اعتبار نہیں ہوتا کہ کہاں لگے گی. اچھا, IDPs کی جو ناراضگی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ان کو سنبھلنے نہیں دیا گیا, دوبارہ ان کی آباد کاری نہیں ہوئی, تو یہ آپریشن کی کامیابی میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے؟ ہماری فوج کا آپریشن تو اللہ کرے کامیاب ہو, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو جو ڈسپلیس ہوئے ہیں انہیں ڈیکیڈز لگ جائیں گے, انہیں دہائیاں لگ جائیں گی دوبارہ سے کسی سسٹم میں آتے ہوئے, دوبارہ سے کسی. آسان نہیں ہوگی ان کی ریہیبلیٹیشن. اب مجھے آپ بات بتائیں نا, آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوں, اور پھر ایک جس طرح آپ نے اپنی بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا اپنے جو غازیہ یا ابتدائیہ جو آپ نے دیا تھا, کہ جی پہلے ہم کرتے رہے, پھر ایک دم سے ہم نے کہا جی نہیں ہمیں تو یہ کرنا پڑے گا, تو ایز اف وی ور کاٹ ان اویئر, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور وہاں پہ آپ کو یاد ہے IDPs نے بھی یہ شکایت کی, یہ بار بار آیا کہ انہیں بہت کم وقت ملا وہاں سے نکلنے کا. اچھا, اگر آپ کو وقت مل بھی جائے تو آپ اپنے گھر کی کون سی فیسلٹیز لے کے, آپ 60 میل کا بتا رہے ہیں ایریا تھا, یہ 60 جہاں سے لوگ پیدل چل کے پیدل چل کے کئی دن پیدل کون سا سامان آپ اٹھا کے ساتھ لے آئیں گے؟ اب تو مال مویشی تو لے کے آ رہے ہیں. بعض میں سٹوریز میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ مثال کے طور پہ بچے مدرسے میں ہیں. ایک بچے کی کہانی میں نے کل پڑھ رہا تھا کسی کالم میں, کہ وہ مدرسے میں تھا, وہ وہیں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتا پھر. ایسی بے شمار ہارٹ رینڈنگ سٹوریز ہوں گی. تو اس کو آپ کم از کم یہ کر سکتے تھے کہ آپ میسیولی فنڈز کو موبلائز کرتے. آج امریکہ نے پھر 9.1 بلین کی بات کی کہ وہ دے رہے ہیں. تو اصل سوال یہ ہے کہ ہم متحرک ہیں. ہم اس ملک کے عوام نے ہمیشہ اپنا فرض ادا کیا ہے, انہوں نے ہمیشہ ٹیکس دیا ہے, اور بلکہ ٹیکس دینے سے وہ انکار ہی نہیں کر سکتے. آپ تو انڈائریکٹ ٹیکس. چلیے مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا IDPs کو سنبھلنے کا موقع اس لیے نہیں مل سکا کہ ہم بہت لمبے عرصے تک مذاکرات کا کھیل ہی کھیلتے رہے. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. کلاسا صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت اب اپنی کس ناکامی کا اعتراف کرے گی. اب عبد القادر بلوچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ قوم کو ہم بے گھر متاثرین کی امداد کے لیے متحرک نہیں کر سکے. تو ابھی قاضی صاحب سے بات ہو رہی تھی, قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ قوم کو متحرک نہیں کرنا تھا, فنڈز کو متحرک کرنا تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, بات تو قاضی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ, اور دوسری جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, چلے حکومت یہ متحرک نہیں ہوئی مان لیتے ہیں, حکومتی ایجنسیاں یہ متحرک نہیں ہوتی. بہت ساری, اب اس پہ تو رونا رو کے میرا خیال ہمارے آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں کہ ہماری حکومتی ایجنسیز جو ہیں یا لوگ جو ہیں جو حکومت سیکٹر میں بیٹھے ہیں وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ تنخواہ لینے کو تیار ہیں, وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کے ہاتھ لگا پیسہ کھائیں گے, مال کھائیں گے, لوگوں کو جتنا تنگ کر سکتے ہیں, ذلیل کر سکتے ہیں, وہ اس کو کریں گے. یہ تو اس سے بحث ہی نہیں ہے میرا خیال ہے پورے پاکستان میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو ہماری کچھ NGOs ہیں اور بڑی اچھی NGOs ہیں, ہمارے سیلیبریٹیز ہیں, ہمارے ہیروز ہیں, ہمارے ایون سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہماری سول سوسائٹی. اگر حکومت ناکام ہو گئی ہے, حکومتی ادارے کام کرنے کو تیار نہیں, تو کیا پورا 18 کروڑ کا جو ملک ہے یہ بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہے کہ حکومت کیونکہ ڈلیور نہیں کر پا رہی. پہلے ایک وزیر نے اعتراف جرم کر لیا, اب دوسرے وزیر صاحب کی آگے باری لگ گئی, انہوں نے روتے روتے انہوں نے اعتراف کر لیا. تو کیا ان 8 لاکھ لوگوں کو ہم اس لیے چھوڑ دیں, حکومت نااہل ہے, ان کی ایجنسیاں نااہل ہیں, وہ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کلیکٹیو 18 کروڑ لوگوں کی ناکامی ہے. یہ صرف یہ حکومت کی ناکامی میں نہیں کہوں گا, ایون پارلیمنٹیرینز کو کہوں گا. کسی ایک پارلیمنٹیرینز نے بھی 342 کا ہاؤس ہے,
اس میں 60 سے زیادہ 80 سے زیادہ خواتین بیٹھی ہیں. نہ کسی خاتون نے فنڈ نہیں کیا, کسی نے جا کے آگے وہاں پہ ڈونیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, کچھ نہیں وہاں پہ کلیکشن کوئی سینٹر نہیں بنا ہے, کوئی ہمیں کہیں پہ تحریک نظر نہیں آتی. یہ انسان ہیں, وہ باہر نکلے ہیں, گھروں سے آئے ہیں, اب کچھ ڈونیشن خود ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا ہے, لیکن ہم اپنے کرکٹرز کو اپریشیٹ کریں گے. کلاسز صاحب وہ لوگ امدادی میچ کھیل رہے ہیں اور تقریباً 2 سے 3 کروڑ تک اکٹھا ہو چکا ہے آئی ڈی پیز کی مدد کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی ڈی پیز کو سنبھلنے کا موقع آپ سمجھتے ہیں اس لیے نہیں مل سکا کہ کافی لمبے عرصے تک ہم مذاکرات کا کھیل ہی کھیلتے رہے, اس تذبذب میں ہم رہے کہ آپریشن کرنا ہے یا مذاکرات کرنا ہے, مذاکرات کرنا ہے یا آپریشن کرنا ہے, جس کی وجہ سے ہم کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکے آئی ڈی پیز کے لیے. شاید یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. مجھے ایک اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے, مجھے بات کرنے دیں. لوگوں کا آگے بڑھ چڑھ نہ آنے کی وجہ شاید میں سمجھتا ہوں, خدا نہ خواستہ, آئی ہوپ کہ میں غلط ہوں, جیسے میں ایک میرے ذہن میں بات ہے, شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ جن علاقوں میں ٹیررزم ہوا ہے شاید یہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں, انہیں وہ پراپر سمپتھی نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے تھی, جو ہمیں زلزلہ زدگان لوگوں کے ساتھ لوگوں کی ایک میسو ہمدردی دیکھی تھی. اب شاید یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ جن ایریاز میں ٹیررزم وہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے اور پاکستان میں 50-60 ہزار بندہ مارا گیا ہے, شاید یہ ان علاقوں سے آ رہے ہیں اور ان کی وہ پراپر ان کی سمپتھی اور کیئر کے ان کے حقدار نہیں. آئی ہوپ آئی ایم رانگ کہ لوگوں میں اگر یہ چیز ہے تو ہمارے اندر یہ غلط چیز ہے. یہ ہمارے بہن بھی اتنے ہی انوسینٹ ہیں جتنے باقی ہو سکتے ہیں. وہ ہاسٹیج بنے ہوئے تھے, ہاسٹیج بھی بنے ہوئے تھے حکومت پاکستان کی غلطیوں کی وجہ سے بنے ہوئے تھے, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں کی وجہ سے وہاں دہشت گردی ہوئی ہے, جو قاضی صاحب ہمیشہ بات کہتے رہتے ہیں اور میں بھی کرتے رہتا ہوں کہ ماضی میں ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جتنی غلطیاں تھیں کہ فاٹا کے لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے, ان ٹرائبل ایریاز کے لوگوں کے جو کندھے تھے وہ استعمال کیے گئے افغانستان میں. آج وہ بیچارے وہاں سے بے گھر ہو کے بچوں سمیت نکلے ہوئے ہیں, تو ہم لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے تماشا نہیں دیکھنا چاہیے, غلط کر رہے ہیں ہم لوگ. جو ملک میں تنقید ہو رہی ہے کہ ایسے وقت میں جب ہم حالت جنگ میں ہیں, فوج ہماری آپریشن میں مصروف ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب اہل خانہ کے ہمراہ اپنے سمدھی کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے گئے, آصف زرداری صاحب امریکہ چلے گئے, مولانا فضل الرحمان بھی سعودی عرب میں ہیں, تو کیا یہ تنقید جائز ہے؟ میرا نہیں خیال, مطلب کم ملک میں ہوتے تو پھر کیا ہو جانا تھا. نیچے کام جو سسٹم برا بلا چل رہا ہے, ان کی جگہ جو لوگوں نے کام کرنا ہے کر رہے ہیں, یہ بات میں سے بات نکالنے کی بات ہے. میں ایک اہم بات کی طرف بالکل ٹھیک کہتے ہیں کلاسرا صاحب کہ جی کچھ سوشل ان کو بھی کرنا چاہیے, مگر اس میں 2 باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو ایک اسٹڈی, کلاسرا صاحب ایک کتاب ہے لارڈز آف پاورٹی, 40 سال این جی اوز میں کام کیا افریقہ میں, اس کا نام مجھے بھلا سا یاد آ جائے گا. اس کا کہنا ہے کہ 80 سے 90% جو ہے موسٹلی جو این جی اوز اچھی بھی ہیں, بڑا اچھا کام کرنے والے بھی ہیں, مگر موسٹلی 90% ان کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات کلاسرا صاحب ہمیں اس پہ ضرور کرنی چاہیے, جب بھی ایسا کوئی واقعہ آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے عوام بیکاری ہے اور ہم ان سے خیرات مانگ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اس ملک میں تمام ذرائع پیداوار کو استعمال کرنے والے عام آدمی ہیں. ایک عام آدمی یہاں گندم اگاتا ہے, چاول اگاتا ہے, فیکٹری. جتنی دولت ایک سماج میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ سو کالڈ مینیجر جو مینجمنٹ کے نام سے فارن اکاؤنٹس بنا رہے ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں کرتے. لہذا ایک تو یہ خیرات کا کلچر اب آفریدی صاحب نے بھی شروع کر دیا, ایک خیرات کی نفسیات بنا دی ہم نے تاکہ عوام کو اتنا مجروح کر دو کہ کبھی اٹھ نہ سکیں, کبھی سوچ نہ سکیں, عزت نفس سے جینے کا ان کی سوچ بھی ختم کر دی جائے. یہ رائٹ ہے ہمارا. میں نے شوکت خانم کا بڑا اچھا کیا, انہوں نے جن لوگوں کو ریلیف ملتا ہے آئی اپریشیٹ, لیکن یہ اتنا کم ہے. میں نے یہاں شوکت خانم کے ایک جو کچھ ہیڈ تھے ان سے بات کی, انہوں نے کہا جی یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے لیے بہت کچھ چاہیے. تو یہ ٹوکنزم ختم ہونا چاہیے. عوام کو خیرات دینے کا جو تاثر ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہ خیرات عوام دے رہی ہے جس کو یہ لوٹ کے بنا رہے ہیں سب کچھ. تو یہ ہمارا رائٹ ہے اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کی کسی ابتلا میں, کسی مشکل میں سرکار کا فرض ہے ہماری اشکشوئی کرنا. اور ہمیں خیرات نہیں چاہیے این جی او سے, ہمیں خیرات نہیں چاہیے, ہمیں رائٹ چاہیے. اٹ از اے میٹر آف رائٹ کلاترا صاحب. اور میرے خیال میں اب ہمیں یہ احساس میڈیا میں لوگوں کو دلانا چاہیے اور قوم کو بھی آگے بڑھنا چاہیے, نہ کہ جس طرح کلاسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کا انتظار کرتے رہیں کہ حکومت کب آگے آئے اور اپنے جو آئی ڈی پیز ہیں ان کی مدد کرے. ایک شازیہ اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں. آپ اس سے آگے بڑھیں. میں کل یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں قیم علی شاہ صاحب, انہوں نے کل ایک بیان دیا ہے اور اگر وہ بیان دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ تو بڑا اہم ہے, ان کو سمجھنا چاہیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کراچی میں جتنی بھی لا لیسنس ہو رہی ہے اس میں بہت سارا ہاتھ سوات سے آئے ہوئے آئی ڈی پیز کا بھی ہے. جو سوات آپریشن کیا گیا تھا, سوات سے لوگ نکلے تھے,
कराची गए थे, आजकल वो क्राइम में मुलविस है, वहां पे वो बाकायदा जराइम भी कर रहे हैं। ये कल वजीर आला सिंध को मैं कोट कर रहा हूं, अपनी फाइंडिंग नहीं दे रहा। तो लोगों में एक ये अप्रीहेंशन आती है, जो हुकूमतों का काम बनता है कि जो बाहर से लोग आते हैं, ऑपरेशन के लिए निकलते हैं, आप उनके लिए वहां पे अच्छे से घर बनाते, अलग शहर बनाते, एक कैंप्स बनाते, उनको वहीं पे रखते। इसका जो नुकसान हो रहा है, जिसकी इम्प्लीकेशन आने वाले ये दिन में ज्यादा होंगी, हम अभी नहीं सोच रहे कि आप देख रहे 4-5 साल पहले हुआ था, 4 साल पहले हुआ था ये अगेन ऑपरेशन सवात का। अब उसकी इम्प्लीकेशन आपको कराची में नजर आना शुरू हो गई है कि सिंध का वजीर आला कह रहा है कि सवात से IDPs आए थे अगेन ऑपरेशन के बाद, वो अब वहां जराइम में मुलविस है। ऑफकोर्स सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग तो होंगे जिनका कह रहे हैं। अब यही कुछ हम ट्राइबल एरिया के साथ कर रहे हैं। 8 लाख बंदा हमने निकाला है, जो रिपोर्ट है कि सिर्फ 240 फैमिलीज वहां पे रह रही हैं। बाकी 8 लाख बंदा कहाँ गया है, किस शहर में गया है, आप उनके कल्चरल डिफरेंसेस क्या है, उनकी सोशल इकोनॉमिक उनकी सिचुएशन क्या है, वो कैसे सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, वो कोई डाटा नहीं हमारे पास। और आपके मेजर शहरों में इसी तरह का क्राइम बढ़ेगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इनको कंसंट्रेशन वहां पे करते, इनको पूरी फैसिलिटीज दें, इनको पैसे दें, इनके साथ खड़े हों और जल्द अज जल्द ऑपरेशन करके इनको वापस भेजा जाए। वापस इनकी आबाद नहीं तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक्सप्लोसिव आपके लिए थ्रेट्स होंगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा क्लासा साहब, शैला रजा साहिबा जो ये बयान दे रही हैं कि जरदारी साहब अमेरिका इसलिए गए हैं कि वो वादा याद कराने गए हैं कि 3 इंतखाबात तक मार्शल लॉ नहीं लगेगा, तो क्या वाकई जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है या कादरी साहब का जो इनकलाब होने जा रहा है, वाकई कोई मार्शल लॉ का खतरा है कि इस खतरे के पेश नजर जरदारी साहब को अमेरिका जाना पड़ गया? शाहजहां, मेरे लिए बड़ी इंतहाई आप कह सकते हैं कि एक झटके वाली खबर है, शॉक वाली खबर है। शैला रजा साहबा बड़ी इंतहाई सीनियर, बड़ी अच्छी पार्लियामेंटेरियन है, तो पीपल्स पार्टी उन चंद उनमें से मेरा ख्याल है लीडर्स में से हैं जो क्लीन रेकॉर्ड है, बड़ा अच्छी गुफ्तगू करती हैं, बड़े समझदार हैं। उनका ये बयान देना पीपल्स पार्टी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डाइजेस्ट करना, और मेरा ख्याल उसकी तरदीदें आना शुरू हो जाएंगी। अगर ऐसी बात हुई है, शैला रजा साहब अगर ये बात कह रही हैं, तो यकीनन मुझे तो सीरियस लेना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान में जमहूरियत, इन्होंने 3 वादे थे कि 15 साल हमें दे दें, इनकी तबाही उम्र भी तो इतनी बच जाती है लीडरों की हमारी कि 15 साल दे दें, 5-5 साल पूरे चलने दें, 15 साल। अब ये बारी, इससे पहले जरदारी साहब ने बारी ली, उसके बाद अभी नवाज शरीफ साहब की बारी है, अगली बारी जरदारी साहब ने लेनी है। तो जरदारी साहब अपनी बारी को सिक्योर करने के लिए तशरीफ लें कि हजूर 15 साल हमें लूटने दें। ये मुल्क चलता है नहीं चलता, अब जैसे तैसे है, आप हमें लूट मार जो हमारा शेयर है, अब हमारी बारी लगनी है, अगले 3-4 साल बाद लगे, तो ये नहीं होनी चाहिए। दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज। अब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये उन्होंने शेख रजा साहब ने अगर की है तो इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है साहब, ये बात अमेरिका में भी छप गई है। अनवर इकबाल साहब की स्टोरी है आज, अनवर इकबाल साहब की अमेरिका से स्टोरी है, वहां पे यही चहमगोइयां हुई हैं। शैला बेचारी ने उन्होंने ऐसी बात नहीं की जो बात वहां नहीं हो रही। जो बाइडन से जो उनकी वो है अफ्तारी है, उसमें ये बात हो रही है कि जी यही उनसे कहने जा रहे हैं, और जो करीबी जराए हैं वो भी कंफर्म करें। और ये भी क्योंकि जरदारी साहब बहुत ज्यादा मीडिया से खुल के बात नहीं करते, ये कहा जाता है, तो इसलिए ये बात सामने नहीं आ रही, मगर ये चहमगोइयां वहां भी हो रही है। मगर मैं इसको एक और एंगल से देखता हूं। हम हमेशा बाहर देखते हैं, अब हमारी जो एक सब सर्विलेंस है उसका आलम यह है कि हम जाके अमेरिका को कह रहे हैं कि हमें बचाओ। भाई आप क्यों, अब हम क्यों जा रहे हैं इसकी तरह? अगर हमें अपने ऊपर एतमाद हो, अगर हमने जो आवाम के लिए काम किया हुआ है उस काम पे एतमाद हो, जो हमारी असल ताकत है, तो बुनियादी तौर पे क्या है? आपको ब्रेक लेना? नहीं। अच्छा, तो उसमें जो बुनियादी बात है क्लास साहब, वो ये है कि जो हमारे जो सबसे बड़ा अलमिया है कि हम नीचे नहीं देख रहे, यानी अवाम की तरफ नहीं देख रहे, हम ऊपर देख रहे हैं, अमेरिका बहादुर की तरफ देख रहे हैं, उधर से ही सब कुछ आएगा। तो अब बेसिकली ये एक ऐसी नफ्सियात से इस किस्म का तर्ज अमल वजूद में आता है जो नफ्सियात हमें ये बताती है कि दुनिया में तब्दीली का हर ख्वाब झूठा है, कुछ नहीं हो सकता। यहां पे जो करना है वो हिलरी क्लिंटन ने या ओबामा ने करना है, अवाम इसी स्टेट में रहेंगे, ताकत वाशिंगटन डीसी से या व्हाइट हाउस से आएगी। तो ये जो सारे इश्यूज हैं, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है। अगर आपने 5-10 साल, अभी मैं आऊंगा स्टोरी पे, ये एक 2011 का जो एक्ट था जो मैंने बात की, जो बच्चों की प्रोटेक्शन का, तो जब आप अवाम के लिए कोई काम नहीं कर पाते, और यही यहां रहा है कि जी ताकत उधर से आएगी, लिहाजा किसी मुतवाजी दुनिया का ख्वाब भी देखना तर्क कर दिया है, और यही वजह है और यही बोध है। इसलिए हमें कादरी साहब बहुत ही लार्जर देन लाइफ लग रहे हैं, क्योंकि वो बात जो कर रहे हैं वो बात अवाम के दिल की है, भले वो करेंगे नहीं करेंगे या वो क्या कर पाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इसे हमें रीथिंक करना चाहिए। क्लास साहब, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद कुछ 1-2 बातें और करनी है, कुछ और सवाल भी इस पर उठाएंगे एक ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید کلاسر صاحب. حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ جو لانگ مارچ کے شرکاء ہیں انہیں اسلام آباد میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے. 164 راستے ہیں جنہیں سیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے حکومتیں رکاوٹیں کھڑی کر کے خود ہی اپنے لیے مشکلات پیدا کرے گی؟ شاید میرا خیال حکومت یہ کام نہیں کرے گی. یہ پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں، یاد ہوگا پروگرام میں. لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب یہ جلسہ کر رہے تھے اس وقت بھی یہ سوال آپ نے کیا تھا، اور اس وقت بھی اسی طرح کی رپورٹس آ رہی تھی کہ ان کو نہیں کرنے دیا جائے گا، ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کرنے دیں گے. آپ یہ بشک کسی پروگرام نکال کے دیکھ لیں. یہ میرے جیسے رپورٹرز جو ہیں یہ پہلے سے ہم ٹیبل سٹوریز یہ گھڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے تو میں پھر سوچنا شروع کر دیتا ہوں ٹیبل پر بیٹھ کے. اور قاضی صاحب نے ساری میں ڈیسک پہ گزاری، یہ بہتر جانتے ہیں جو میرے جیسے جو نلائق رپورٹروں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ بیٹھ کے جس دن خبر کوئی نہیں ہے تو ہمیں خبر گھڑنی کیسے ہے. یہ گھڑنے والے سٹائل ہے. میرا نہیں خیال کہ نواز شریف حکومت جو ہے اس وقت وہ عمران خان کے ساتھ ہیڈ آن جائے گی، روکنے کی کوشش کرے گی. آلریڈی پورے کا پورا انہوں نے اسلام آباد کھود دیا ہے. ایک اچھا شہر تھا پاکستان میں، ایک ڈیسنٹ شہر تھا، دنیا کو ہم دکھا سکتے تھے. اللہ کے فضل سے میٹرو کی وجہ سے کھود دیا ہے. اور جو بھی لوگ اب وہاں پہ رہتے ہیں بتا رہے ہیں کوئی حالت نہیں رہے گی. اسلام آباد نہیں رہا. انہوں نے ایک طرح کا بیچ ڈالا ہے اس کو، جو یہ بس سروس وہاں پہ لانچ کر رہے ہیں. یہ نہیں روکیں گے ان کو. اور اگر ان کے پاس اتنی مین فورس ہوتی اور اتنے اچھے ہوتے اور اتنی ان کی قابل پولیس فورس انٹیلیجنس ان کی ہوتی. آپ کو یاد ہے آپ کے ہمارے اسی پروگرام میں ایک میں نے سٹوری شیئر کی تھی، اور وہ سٹوری ہم نے بریک کی تھی کہ انٹیریئر منسٹری کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد القاعدہ، طالبان اور یہ لشکر جنگوی کے اس میں آ چکا ہے، گھیرے میں آ چکا ہے. اس پہ اگلے دن چودھری نثار علی خان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے میری کلاس لی تھی کہ کلاسر صاحب جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو بڑے محفوظ رہ رہے ہیں. اور ٹھیک 4 دن کے بعد کچہری کا واقعہ ہوا، وہاں پہ 5 لوگ آئے، 1.5 گھنٹہ انہوں نے قتل عام کیا، اور قتل عام کرنے کے بعد ویگن پہ بیٹھ کے فرار بھی ہو گئے. یہ نلائق لوگوں کا یہ ملک ہے ہمارا. اللہ کے فضل سے نلائق حکمران، ہم نلائق لوگ، نلائق بیوروکریسی. اب یہ 150 پوائنٹ سیل کرتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. یہ ان کو اجازت دیں گے. یہ لکھ کے رکھ لیں میری بات. چلیں دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا دکھاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں قاضی صاحب. 82 بچوں کا قانون موجود لیکن سہولتیں نہیں ہیں، کیا اس میں ترمیم؟ آج میں سٹوری دیکھ رہا تھا ابھی کہ ایک پنجاب کا ادارہ ہے، پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو. تو انہوں نے کوئی ایک دن بعد یا آج کچھ وقت انہوں نے کچھ 12 بچے ہیں جو سندھ کے حوالے کرنے ہیں. اچھا، آپ سندھ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو دیں گے. یہ بچوں کے بارے میں ہمارے یہاں کچھ قوانین موجود بھی ہیں. کچھ قانون، ایک قانون تو وہ بنا ہے سندھ میں جو 2011 میں اس کی بات کروں گا. جب وہاں ان کو اپروچ کیا گیا تو انہوں نے کہا جناب ہم بچے تو دے دیں ہمیں، مگر ہمارے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ان کو رکھنے کی. چنانچہ اب اسٹوری آگے بڑھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 2011 میں ایک قانون بنا جس کا نام تھا سندھ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ، اور اس کے بننے کے 60 دن کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہونی تھی. یہ قانون تو بڑا کمال کا ہے. اس قانون میں بتایا گیا کہ کس قسم کے بچے، وائلنس کا شکار بچے، سیکشل ابیوز کا شکار بچے، نشے کا شکار بچے، اسٹریٹ اور چند جو ہیں، یا کسی وائلنس کا شکار بچے، ان سب کو آپ نے پروٹیکشن دینی. 60 دنوں میں اس کی امپلیمنٹیشن ہونی تھی. اور 60 دنوں اب 2011 میں بنا ہے. جون میں سائن کیا تھا گورنر صاحب نے اس کو. تو اب جون 2011 سے لے کے آج جولائی 2014 ہے، تو ابھی 3 سال ہو گئے. اور یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں اس کا نوٹیفیکیشن کیا جانا تھا. اور اس قانون کے تحت اور بھی بہت سے فرائض تھے. وہ یہ کہ یہ جو اتھارٹی بننی تھی، اس اتھارٹی نے اور جو بچوں کے دیکھ بھال کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے بینچ مارک اور سٹینڈرڈ بھی بنانے تھے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے، اب آپ آئی ڈی پیز کا بھی آپ معاملہ کر رہے تھے. ابھی آف دی ایئر میں آپ سے بات کر رہا تھا، ابھی ناظرین سے بھی شیئر کر لیتے ہیں کہ اگر اس ملک میں جس طرح بہت سے ہمارے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 6000 ارب روپے کی سالانہ چوری ہے موجودہ سسٹم میں، اگر ہم 100-200 ارب روپیہ دے دیتے وہاں ایک نیا شہر بنا دیتے. اول تو اگر تو ہم یہ کام کر رہے ہوتے نا، اگر تو ہم ٹیکس لے کے عوام کی آبادی کے لیے کر رہے ہوتے تو یہاں ٹیررزم ویسے ہی نہیں ہونا تھا. یہاں پہ ویسے ہی پھر امداد کس نام کی؟ ہمارا لیا ہوا ٹیکس اگر ہم پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ امداد تو نہیں ہے. امداد نہیں ہے وہ، یہ تو اس کا لفظ ختم کریں، یہ ہمارا رائٹ ہے. اچھا، اب یہ بچے ہیں مثال کے طور پہ، اب ظاہر ہے اور بڑے کام ہو رہے ہیں سندھ میں. کلاسر صاحب ہمیں بتاتے ہوتے ہیں وہاں پہ شکار ہونا ہوتا ہے، نہ جانے اور کیا ہوتا ہے. تو یہ جو بچے اسٹریٹ اور چنز ہیں جو کہ بے شمار، کراچی میں سب سے زیادہ ہیں، پاکستان میں ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں بتائی جاتی ہے. تو اس کے لیے قانون تو اب قانون موجود ہے، روز نیا قانون ہمارے سر پہ چڑھا دیتے ہیں. ہر قانون موجود ہے کلاسر صاحب، مگر ہمارے بچے سڑکوں پر کھانا خار ہیں اور یہ ہمیں خیرات بھی نہیں دے پا رہے، جو کہ خیرات نہیں ہے، ان کا رائٹ ہے ہمیں دینا. جی کلاسر صاحب.
قائد صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمارا زیادہ فوکس رہتا ہے بنیادی طور پر پنجاب پہ. ایک تو پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ بجٹ بھی جاتا ہے، NFC بھی اس کو جاتا ہے، اس لیے ہماری نظر جو ہے نا وہ دوسرے صوبوں کی طرف کم ہی جاتی. کبھی کبھار کی کوئی اسٹوری ہاتھ چڑھتی ہے ہمارے. سندھ کی جتنی بری حالت ہے اور جتنی بیڈ گورننس ہے، میں سمجھتا ہوں تاریخ میں شاید ایسی ہوگی. اگر آپ کبھی کالم اٹھا کے دیکھیں، کبھی خبریں اٹھا کے دیکھیں، ہمیں وہاں سے اگر ایسے امیج ملتا ہے، ایسے چیزیں ملتی ہیں جیسے انٹیریئر سندھ جو ہے اس میں بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل لوگ وہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی شاید بات کی تھی کہ میں بینظیر بھٹو کے اسیسینیشن کا وہاں پہ اپنے سٹوری میں وہاں کور کرنے کا وہاں پہ کیا تھا دا نیوز کے لیے. 3 مہینے گزارے تھے اور مجھے یوں لگا تھا شاید ہندوستان جو اکبر بادشاہ کا جو ہندوستان تھا 16ویں صدی کا وہ بھی شاید بہتر تھا آج کے موجودہ سندھ سے. سندھ کی حالت بری ہے. اور سندھ کے میرے دوستوں سے ایک ہمیشہ بحث رہتی ہے جو یہاں پہ صحافی ہیں اسلام آباد میں، ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سندھ بیوروکریسی اور سندھی پولیٹیشین نے کام کیا ہے، آپ کے منہ میں انہوں نے گالی دے دی ہے کہ پنجاب لوٹ رہا ہے، پنجاب آپ کو کھا رہا ہے. اور جو پیسہ ملتا ہے، میں نے کہا سندھ کو 400-500 روپے NFC کا ملتا ہے. آج تک سندھ کے میڈیا نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کو جو 400-500 روپیہ آپ کو ملتا ہے NFC کا، یہ جاتا کی طرح ہے. مجھے بریک لینی ہے، بریک لینے دیں. سندھی دانشور بات نہیں کرے گا. ہاں صحیح، مجھے بریک لینی. ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاشا صاحب، کل ٹائم کی کمی کی وجہ سے بڑی ایک امپورٹنٹ سٹوری آپ کی رہ گئی تھی. میں چاہتی ہوں اب ہم یہ سٹوری آپ ناظرین سے ضرور شیئر کریں. بڑی ہی حیران کن افسوسناک خبر یہ کہ ہماری جو پڑھی لکھی نسل ہے یہ دہشت گردوں کی مدد کر رہی ہے کمپیوٹر کے ذریعے. کیا معاملہ ہے سارا؟ شاید یہ خبر میری تو نہیں ہے، یہ خبر جس کا کریڈٹ ہے ہمیں اس کو دینا چاہیے. طارق مرید ہے ہمارے روزنامہ دنیا اسلام آباد کے رپورٹر ہیں. طارق مرید ڈیفینس کی اور ٹیررزم وغیرہ کی بڑی اچھی خبریں کرتے ہیں. ویری گڈ رپورٹر طارق مرید جو ہیں. ان کی خبر تھی جو کل یہ روزنامہ دنیا میں چھپی ہوئی تھی، تو وہاں سے میں نے لفٹ کی ہے، پک کی ہے. اور مجھے اس وجہ سے بھی ایک تھوڑا سا جیسے آپ کو صدمہ ہو رہا ہے، قاضی صاحب کو ہوگا یا ہمارے سننے والوں کو ہوگا، کہ پچھلے دنوں میں انٹیلیجنس ایجنسیز نے جب سے آپریشن شروع کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں آ کے زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، جو اپنے ہم شوز میں کہتے بھی رہتے ہیں. اور میرا خیال ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنی یہ انٹیلیجنس ایجنسی کو. ان کی ناکامی میں ہمیشہ ہم گفتگو تو کرتے ہیں، لیکن ان کی چیزیں ہمیں وہ بھی بتانی چاہیے. انہوں نے تقریباً 600 کے قریب انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے. اور اس میں سے پتہ یہ چلا ہے کہ جو میرے پاس فگر ہے اس سٹوری میں سے، طارق کی سٹوری میں سے 221 جو ہیں وہ اس میں اسٹوڈینٹس ہیں اور موسٹلی یونیورسٹیز کے پڑھنے والے اسٹوڈینٹس ہیں. اور اس میں زیادہ تعداد جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہے، یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے تھے. ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں ان کی مدد کر رہے تھے کہ آپ نے کہاں کہاں ٹارگٹ کرنا ہے. ان کو اگر وہاں پہ انہوں نے کوئی اسپینگ کر کے دینی ہے، وایا انٹرنیٹ دینی ہے، سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے. 221 کے قریب ایسے اسٹوڈنٹس گرفتار کیے گئے ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تھے، جن کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو لیڈز ملی تھیں کہ یہ بیٹھ کے دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ طارق مرید کی کل کی سٹوری ہے دنیا میں. اور مجھے جو دکھ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پڑھی لکھی فیملی کے لوگ ہیں جو ساری چیزیں سمجھتے ہیں. اب یہ ریاست کے خلاف نفرت ہے، یہ اس سسٹم کے خلاف نفرت ہے، یہ قاضی صاحب یا میرے خلاف نفرت ہے، آپ کے خلاف نفرت ہے، یا سیڈزم ہے، بیماری ہے کہ جو خود صاحب دہشت گردوں کی مدد آپ سمجھتے ہیں بغیر کسی لالچ کے ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے بدلے میں انہیں بھی تو کچھ مل رہا ہوگا. شاید یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے اور تمام کی رقوم یہ ادا کی گئی ہے، میں بھی ایک جاب ہو کہ آئیں جی انٹرنیٹ پہ آپ ہمارے لیے یہ کام کریں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں مہینے کا 30,000 یا 50,000 روپیہ، لاکھ روپیہ ملے گا. بالکل آپ کا ویلڈ سوال ہے. اور جو مجھے آگے کی ایک چیز کرنی ہے، یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہمارا کلچر کیا بن چکا ہے ان طالب علموں کی. جب یہ اگر کوئی رپورٹ سامنے انویسٹیگیشن آگے چلیں وہ تو علیحدہ بات ہے، اور یقیناً یہ چھوٹ جائیں گے. یہ کچھ دن کی کہانی ہے. جیسے ابھی آپ نے میرا خیال ہے احتساب کی سٹوری قاضی صاحب نے کرنی ہے، کوئی احتساب کا بندہ ہم نے دیکھا، کچھ لوگوں کو سزا ملی نہ ملی، یہ سارے کے سارے چھوٹ جائیں گے. ہمارے وکیل بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً فیسیں لے کے مال کمانے کے لیے، ان کو اسی چیز کے پیسے ملتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے قاتل ہیں، جو قاتل کر رہے ہیں، وہ جائیں عدالتوں میں ان کو چھڑوا کے لیں. مجھے نہیں امید کہ ان 221 میں سے کسی کو ایک پراپر طریقے سے پروسیکیوشن کر کے سزا مل سکے گی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو. لیکن
میں اسے سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک بگ شاک ہے، اور اب تک میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ ایسی سٹوری کو زیادہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا، اس کو اور اس سے زیادہ افسوس کا خبر میں بات میں اس میں یہ دیکھ رہی ہوں کلاسر صاحب کے پڑھے لکھے جو پاکستانی نوجوان ہیں اپنے ہی بہن بھائیوں کے اپنی ہی فیملیز کے قاتل بھی ہیں، یہ اس سے زیادہ بڑھ کے افسوسناک بات ہے۔ بالکل بالکل، یہ خبر جس طریقے سے رپورٹ کی گئی ہے اور اس میں پراپر فگر دیا گیا ہے تو یہ بڑی مجھے کریڈیبل خبر لگتی ہے۔ طارق مرید بڑی اچھی خبریں کرتے ہیں، کریڈیبل رپورٹ ہے ہمارے اسلام آباد کا، اس نے باقاعدہ فگر دیا ہے کہ 592 جو لوگ گرفتار کیے انٹیلیجنس ایجنسی نے چھاپے میں، اس میں سے 221 جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے MIT کی ہوئی ہے، انفارمیشن کی ہوئی ہے، اور وہ بیٹھ کے دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب ان کے نام سامنے آنے چاہیے، ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر بیٹھ کے یہ کون سی ایسی یہ پڑھی لکھی ایلیٹ ہے کہ جو اپنے ہی بہن بھائیوں کے قاتلوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن وہ تصویریں بھی ہم نے دیکھی ہے کہ یہ سارے دہشت گرد جو ہیں وائٹ ہاؤس میں ریگن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے شازیہ کی کہ مال اور دھندا بھی ہوگا میرے خیال میں۔ آگے بڑھیں تھوڑا سا۔ اچھا، یہ کلاس صاحب میں ایک سٹوری اور شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ 2 لیٹر لکھے گئے ہیں جو آج رپورٹ ہوئے ہیں لیسکو کو، اور چونکہ یہ آخری فائنانشل ایئر کا مہینہ ہے تو اب ایک موٹی جو ہے وہ ریکوری کرنی ہے، اور سرکار کی طرف سے شدید پریشر ہے کہ جو لائن لاسز اس کو کم کریں، پیسے دینے ہم نے کوئی 300 ارب روپیہ کہتا ہے، کوئی 400 کوئی 500 ارب روپیہ کہتا ہے جو ہم نے یہ سرکولر ڈیٹ میں دینا ہے۔ تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر جو جون کا بل آئے گا کلاسرا صاحب، اس میں جو ہے پہلے سے ہی جو اس پچھلے مہینے سے یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے ذاتی طور پہ بل دکھایا، مثلا ایک گھر جس میں 10-15 ہزار یا جس سے زیادہ بل نہیں آنا چاہیے تھا، وہاں 40 ہزار پہ بل آ گیا۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں جی کہ اس مہینے میں یہ کیا جائے گا۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور ہے، ایک ڈیٹیکشن بل کا معاملہ ہے۔ ڈیٹیکشن بل کیا ہے کہ جی میٹر خراب ہے، اور اگر میٹر خراب ہے تو وہ 12 مہینے کا ایوریج نکالتے ہیں۔ اب 12 مہینوں میں پیک منتھس بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی ایوریج نکال کے وہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر میٹروں کی کمی کی بات کی جا رہی ہے، اور میٹر اس کو دیا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ بڈ دے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ خط آ گیا، لیسکو کے چیف چینج ہو گئے ہیں، پہلے بیچارے جیل میں ہیں، نہ جانے کو انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا، یہ اب ان پہ ان کا بھی پریشر ہے۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جائیں اور وصولیاں کریں۔ اب وصولیوں میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ کرپشن والا نیچے سارا دھندا تو موجود ہے، کوئی انفراسٹرکچر تو بدلا نہیں، یا راتوں رات جو سوئے تھے صبح اٹھ کے سارے دیانتدار تو نہیں ہو جائیں گے اس ڈپارٹمنٹ میں جو بھی بدعنوان لوگ ہیں۔ تو اب ہوگا کیا کہ اس پیسے کو جنریٹ کرنے کے لیے سارے کا سارا پریشر آئے گا اس شریف آدمی پہ جو خاموشی سے اپنا بل دیتا ہے۔ اس کا مطلب جولائی کے بل سے زیادہ آئے گی جو اگلے مہینے آنے ہیں؟ جولائی میں ریلیف ہوگا۔ جولائی میں اس لیے ریلیف ہوگا کہ اس دفعہ جو کھال آپ کی اتاری جانی ہے اس کے اتارنے کے بعد تھوڑا سا آپ کو مرہم رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ جو ہم تاریخ اگر دیکھیں تو یہی ہوتا ہے کہ جو جون کا بل جولائی میں آتا ہے وہ آپ کا برکس نکال دیتا ہے، اور وہ اس لیے برکس نکال دیتا ہے کہ اپنے سال بھر کی جو ریکوریز ہیں وہ اس مہینے میں کرنی ہوتی ہیں، چنانچہ اوور بلنگ ڈال دیتے ہیں۔ صاحب والی بات موت دکھا کر بخار پر راضی کرتے ہیں ہمیں، بخار تو کیا۔ اچھا، اب یہ ہوگا سلسلہ، اب اس میں تکلیف دے کہ لائن لاسز اور جو آپ کی کرپشن ہے، یعنی جو لوگ پیسے دے دیتے ہیں لائن مین کو یا کیا کہتے ہیں ان کو، جو یہ جو میٹر ریڈر وغیرہ ہیں ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کا تو طے ہے ایک اے سی کا 500,000 روپیہ جو چلتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے، سینا گزٹ ہے غلط یا صحیح، مگر لگتا یہ ہے کہ خیال اغلب یہ ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور لوگوں کے تجربے میں بھی ہے، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر ایک چھوٹا غریب آدمی جو مر کے بل دے رہا ہے۔ اچھا، اب یہ کہانی صرف لیسکو کی نہیں ہے، اگر لیسکو کے چیف کو یہ خط آیا کلاسرا صاحب تو کیسکو میں بھی آیا ہوگا، ادھر گجرانوالا میں بھی آیا ہوگا، جو ان کے نام ہے، تو یہ ہر جگہ اس مہینے یہ بل اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اب یہ ہے، آپ کی میری ایک بحث چلا کرتی تھی ہو ول فٹ دی بل، اب جو بدعنوانی کا بل ہے وہ عوام فٹ کرے گی کلاسرا صاحب، جو ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہے، اور اس طرح سے ان کا جو لوگوں کا ہم برکس نکالتے رہیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں ہمیں اللہ کرے، ہاں اگر میرے خیال میں ہم کلاس صاحب آپ بھی اس پر بات کر لیں، پھر ہم چاہیں گے کہ وہ جو کوئٹہ میں بچوں پر تیزاب پھینکا گیا ہے نا اس پر بھی ہم بات کریں۔ جی کلاس صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اسی پہ بچیوں کے یہ معاملے پہ چلا جائے۔ کلاس صاحب نے بڑی کمپنی سے بات کر لی، میں کوئی نئی بات ایڈ نہیں کر سکتا۔ سو بہتر ہوگا جو کوئٹہ میں 4 یہ بچیوں پہ تیزاب پھینکا گیا، قاضی صاحب اس سٹوری پہ آنے لگا۔ کراس صاحب، میں تو یہ چاہ رہا تھا جو اس میں ڈیٹیلز آ رہی ہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کون پھینک رہے ہیں اور کیا ہے، تو ہم نے اپنے نمائندے سے بات کرنے کی کوشش کی، شاید وہ رابطہ کرنے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک نیا ٹرینڈ نکلا، پہلے کوئٹہ میں ہوا، اب اس کے نواب میں کہیں ہوا ہے، تو یہ کیا ایشو ہے اور یہ کون سا ملیٹنٹ گروپ ہے، ابھی اس حوالے سے کوئی سرکار نے بھی ہمیں نہیں بتایا۔ ایک گروہ ہے جو خواتین کے بازار جانے کا مخالف ہے، جب بھی خواتین کو بازار میں دیکھتا ہے تو سرنج کے ذریعے ان کے شہروں پر تیزاب پھینک دیتے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ملیٹنٹس کا کوئی ریلی جی کلاس صاحب،
جو بلوچستان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، باقی چیزیں چلیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے منرلز ہیں، سونا ہے، گیس ہے، پانی ہے، ان کے ساحل ہیں، وہ لمبی کہانی ہے، ریڈ کو ان کا وہ ہے، ان کے بہت سارے ابھی یہ سونے کے ذخائر آ رہے ہیں، ان کی کہانیاں آ رہی ہیں منظر عام پہ، کہ بلوچ اور پشتون سوسائٹی میں یہ بات ممکن ہی نہیں تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ اکبر بگٹی کے اس کی پوری ریبیلین کی وجہ کیا تھی جنرل مشرف کے دور میں، کہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی وہاں پہ، لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی ان کے علاقے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جس یہ فوجی کیپٹن نے زیادتی کی اس کو ہینڈ اوور کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ وہاں سے بغاوت شروع ہوئی تھی۔ یہ پاکستان کے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں ایک خاتون ہے، وہ بحر سے آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کسی نے غلط کام کیا ہے، یہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی، اور جو بعد میں ان کی اس پہ موت پہ جا کے ختم ہوئی تھی، اور بڑی اچھی خاصی آج تک ہمارے مشکلات پیدا کی رکھی ہیں۔ یہ بلوچ کلچر تھا، یہ پشتون کلچر تھا، جہاں پہ خاتون سب سے زیادہ محفوظ سمجھی جاتی تھی، مائنارٹی سب سے زیادہ محفوظ سمجھی جاتی تھی۔ ہم نے کیا کام کیا؟ میں نہیں مانتا یہ کام کوئی بلوچ یا پشتون کرے گا وہاں پہ، یہ مشکل کام ہے۔ میرا نہیں خیال جو بلوچستان کا ایک روایتی بلوچ ہے وہ کبھی بھی یہ کسی عورت پہ جا کے اس طرح کا کام نہیں کرے گا۔ ہم نے جو وہاں پہ یہ ٹیکے لگے ہیں اس کے، یہ فرقہ واریت کے، ہم نے سیکٹرنزم کے، ہم نے جو وہاں پہ جہاں کے یہ ضرورت سے زیادہ ہی سارا ہم نے بھرنے کی کوشش کی ہے وہاں پہ، اپنے مذہب کو جس طرح ایکسپیکٹ کیا گیا اتنے اچھے مذہب کے نام کو، یہ اس کے نتائج ہیں۔ اس کے پیچھے یقیناً یہ اگین آپ کو نظر آئے گا سیکٹیرین ریزن نظر آئیں گی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مذہبی گروپس نظر آئیں گے، اس کے پیچھے کوئی مذہبی جو ٹیررسٹ مذہب کو استعمال کرتے ہیں وہ نظر آئیں گے۔ کوئی بلوچ پشتون میں نہیں ماننے کو تیار، وہ روایتی طور پر وہ عورت کی عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں بلوچستان میں۔ یہ انہی کے ہاتھ ہے جن کو ہم نے آ کے پروموٹ کیا تھا، اور جس کا رونا قاضی صاحب اور میں اکٹھے برابر ہوتے ہیں کہ ہم یہ خود پیدا کیے اس ملک میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں۔ کبھی ہم ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑ رہے تھے صاحب، کبھی ہم ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑا کرتے تھے، آج ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو آپ کی بات تھی کہ وہ جو ہم نے بنیاد رکھی تھی 80s میں، وہ نہ جانے اب کب ہمیں اس گناہ سے جو ہے آزاد نجات ملے گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین، بہت شکریہ کلاس صاحب آپ کا، کیسا آپ کا ناظرین پروگرام کے لیے آپ کو فیڈ بیک دیجیے۔ خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیں، اللہ حافظ۔